बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे अपना मजमून नवीसी का लेक्चर नंबर 17 और आज का हमारा मौजू है सैलाब की तबाहकारियाँ। तो आइए लेक्चर शुरू किया जाए। सबसे पहले तो देखने का नुक्ता ये है कि हज़रत इंसान ने इस दुनिया में अपनी आमद के बाद से आज तक क्या ज़बरदस्त तरक्कियाँ कर ली हैं। यानी इंसान की तरक्की के सामने तो दुनिया की हर बुलंदी भी हमें कमतर नज़र आती है। ये चांद का मुसाफिर बन चुका है, ये सितारों पर कमंदें डाल रहा है, इसका हुनर यकता है, इसकी कोई मिसाल किसी मामले में भी हमें नज़र नहीं आती। यानी इसमें कुछ शुबा नहीं कि हज़रत इंसान इस कायनात में मौजूद मखलूक़ात में से सबसे ज़बरदस्त मखलूक है और तस्ख़ीर कायनात का मिशन जो इसने अपने ज़िम्मे ले रखा है, ये उस मिशन में लगा हुआ है, रोज़ो शब इसके लिए मेहनत करता है और इसने वो मकाम व मर्तबा हासिल कर लिया है जो हकीकी मानों में अशरफुल मखलूक़ात का मर्तबा होना चाहिए तरक्की के एतबार से। लेकिन इसके साथ ही साथ इंसान बेबस भी है। अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद, अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद कुदरत के आगे इंसान बेबस नज़र आता है। कुदरती आफात के आगे इंसान आजिज़ हो जाता है। आंधी, तूफ़ान, बारिश, ज़लज़ले, सैलाब या वबाएँ जब ये आती हैं तो हज़रत इंसान को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर मैंने तरक्की कर ली है, ज़रूर मैंने बहुत सी ताकतें हासिल कर ली हैं, क़ुव्वतें हासिल कर ली हैं, इख्तियारात हासिल कर लिए हैं, लेकिन कोई ताकत ऐसी भी है कि जिसके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है और वो है कुदरत। जब सैलाब आते हैं तो सभी कुछ मलिया मेट हो जाता है और इंसान देखता ही रह जाता है और उसके पास इसका कोई हल, कोई सद्दे-बाब बिलुमूम नहीं होता। अब देखिएगा कि सैलाब लफ्ज़ के लुग़वी माना क्या हैं। सैल कहते हैं रेले को, कसरत को, जबकि आब कहते हैं पानी को। तो हमारे यहाँ होता ये है कि सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है, बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और फिर जब मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम आता है तो पहाड़ों पर वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और नतीजा ये निकलता है कि वो पानी बन के दरियाओं के ज़रिए से मैदानी इलाकों की तरफ वही बर्फ़ पहुंच जाती है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा पिघलाव का अमल होता है, उतना ही ज़्यादा नदी नालों में और दरियाओं में पानी ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पानी उन नदी नालों और दरियाओं के ज़र्फ़ से, गुंजाइश से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत में ये पानी उन नदी नालों और दरियाओं से निकल कर आबादियों में पहुंच जाता है और इसी कैफियत को हम सैलाब का नाम दे रहे होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से इलाके मुतासिर होते हैं? जो नदी नालों और दरियाओं के इर्द गिर्द वाक़े होते हैं, बिलखुसूस वो इलाके जो इन नदी नालों और दरियाओं से नशेब में होते हैं, उनकी सतह इन आबी रास्तों से नीचे होती है। तो ऐसे देहात में, कस्बों में और शहरों में सैलाब के आने के ख़दशात भी ज़्यादा होते हैं और सैलाब की वजह से तबाहियाँ भी ज़्यादा इन्हीं इलाकों में फैलती हैं। यही इलाके करीब करीब हर साल हमें ज़्यादा जानी और माली नुकसान का शिकार होते हुए भी दिखाई देते हैं। जब सैलाब आता है तो ये मंज़र किसी क़यामत से कम नहीं होता और हर कोई अपनी और अपने अहले खाना, अपने प्यारों की ज़िंदगियां बचाने के लिए हर किस्म की कोशिश करता नज़र आ रहा होता है। एक ऐसा मंज़र होता है कि गोया इल्म भी नहीं है कि मंजिल क्या है, इल्म भी नहीं है कि करना क्या है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सलाहियत और समझ के मुताबिक हर आदमी इस आफत से बचाव की कोशिशें कर रहा होता है। ऊंचे मकामात की तलाश की जा रही होती है। अगर कहीं किसी को लकड़ी का कोई तख्ता नज़र आ जाता है तो वो डूबते को तिनके का सहारा के मिसदाक उसी को अपने लिए कश्ती बनाकर उसी के ज़रिए से
اس سیلاب میں خود کو اور اپنے پیاروں کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر انتہائی قابل ترس قسم کا منظر ہوتا ہے، بالخصوص وہ آبادیاں جنہیں کچی آبادیاں کہا جاتا ہے یا دیہات جن میں کچے مکانات موجود ہوں، ان کچے مکانات کے گرنے کا منظر انتہائی وحشت ناک منظر ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے یہ مکان ہوتے ہیں وہ اپنی ان جنتوں کو گارے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی بے بسی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ نیچے سیلاب اور اوپر اکثر اوقات باد و باراں یعنی آندھی طوفان بارش کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ہر کسی کی حالت بڑی قابل ترس نظر آتی ہے ایسے وقت میں۔ اور سیلاب کے ساتھ ایک اور بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حشرات جنہوں نے اپنا ٹھکانہ زمین میں بل بنا کر بنا رکھا ہوتا ہے، ان کے بل پانی سے بھر جاتے ہیں، یا بہت سے ایسے حشرات کے جو پانی ہی میں رہتے ہیں، وہ جب ندی نالوں اور دریاؤں سے پانی نکلتا ہے تو وہ بھی اس پانی کے ساتھ وہاں سے نکل آتے ہیں اور آبادیوں میں، بستیوں میں، گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں جہاں لوگوں نے، انسانوں نے یا ان کے مویشیوں نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے، وہ حشرات بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بالخصوص اگر سانپ اور بچھو وغیرہ کی بات کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اپنے اس قدر قریب، تو انسان ان سے خوف زدہ، وہ انسانوں سے خوف زدہ، انسان ان کی جان لینے کے درپے اور وہ انسان کو ڈسنے کے درپے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت زیادہ جانی نقصان ان حشرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سیلاب کے دنوں میں۔ ہم نے کہا کہ جو لوگ اپنے مکانوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جن کے مکان بہت نیچے ہوتے ہیں، جن کے مکانوں کی بالائی منزل ہوتی ہی نہیں ہے، یا جن کے مکان کچے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جہاں بھی تھوڑی سی بلند جگہ نظر آتی ہے وہاں پہ پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی جگہوں پہ ان کے سر کے اوپر چھت کے نام پر فقط آسمان ہوتا ہے، بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے پاس کچھ اسباب موجود ہوتا نہیں، وہ تو مکان کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے۔ سیلاب کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں قسم قسم کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ پانی بہت دیر تک کھڑا رہنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور پھر یہ کہ نہانے دھونے کے بھی مواقع میسر نہیں ہوتے صاف پانی سے، اس لیے بھی بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ علاج معالجے کی سہولیات بھی سیلاب کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت ساری وبائیں اس میں پھوٹتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے اور وباؤں کی وجہ سے بھی بہت سی اموات ہوا کرتی ہیں۔ بالخصوص سیلاب میں سب سے زیادہ صحت کا اور جان کا نقصان بچوں کو ہوتا ہے، جن کی قوت مدافعت بالعموم کمزور ہی ہوا کرتی ہے۔ سیلاب کا ایک اور بہت بڑا نقصان، ایک بہت بڑی تباہ کاری فصلوں کے نقصان کی صورت میں ہوتی ہے۔ کاشتکاروں کی لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور پانی چند روز جب ان فصلوں میں کھڑا رہتا ہے تو وہ فصلیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا بڑے بڑے کھاتے پیتے اور امیر لوگ بھی سیلاب کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں بھی ان فصلوں کی وجہ سے جو غذا کی سپلائی میں، فراہمی میں انہوں نے حصہ ڈالنا تھا، وہ حصہ نہیں ڈال پاتی وہ فصلیں، نتیجے کے طور پر ملک میں بھی غذائی قلت ہو جاتی ہے۔ سیلاب کے دوران میں سرکاری املاک کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، سرکاری عمارات بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، سڑکوں کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو نظام زندگی کا بنیادی ڈھانچہ ہوا کرتا ہے، مثلاً بجلی، پانی، گیس وغیرہ کی فراہمی کا سلسلہ، وہ سبھی کچھ اس سے بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اس وقت سہولتیں میسر نہیں ہوتی، دوسرے یہ آنے والے بہت سے مہینوں کے لیے بھی انسان ان سے استفادہ نہیں کر پاتا۔
ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیلاب ظاہر ہے کہ آتا تو چند علاقوں ہی میں ہے، مخصوص علاقوں ہی میں ہے، پورے ملک میں تو نہیں آتا، لیکن سیلاب آنے کے بعد حکومت کی تقریباً تمام مشینری ہی متاثرہ علاقوں اور متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے جت جاتی ہے، اور تمام وسائل کا رخ ان متاثرہ علاقوں اور لوگوں کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی کا جتنا نظام حکومت ہوتا ہے، انتظامیہ کے کرنے کے جتنے کام ہوتے ہیں، وہ سب بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان سیلاب کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومتی مشینری مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ سیلاب کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن سیلاب کی سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک صورت اور روپ سونامی ہے۔ اس کی تباہی کے ہزاروں سال پرانے نشانات بھی زمین پر ملتے ہیں۔ اس کے آنے کی وجہ بالعموم زیر سمندر زلزلہ ہوا کرتا ہے، اور سونامی دنیا بھر میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تباہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ چند برس قبل آنے والے سونامی نے بھارت، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن سمیت بہت سے ممالک کو بہت زیادہ مالی نقصان بھی پہنچایا تھا اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ پہنچایا تھا۔ پاکستان میں بھی سیلاب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی اپنی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ پاکستان جب بنا 1947 میں، تو پاکستان میں پہلا سیلاب بھی 1947 ہی میں آیا تھا، اور یہ سیلاب آیا تھا راوی اور بیاس میں، اور یہی دو دریا ایسے ہیں کہ جو مہاجرین کی جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ان کی سب سے بڑی گزرگاہ یہی دو دریا ہی تھے۔ تو سب سے زیادہ تعداد پھر اس سال آنے والے سیلاب سے مہاجرین ہی کی تھی جو متاثر ہوئی۔ مہاجرین پہلے ہی خراب حالوں میں آ رہے تھے، اور اس سیلاب کی وجہ سے انہیں سب سے پہلا دھچکا پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ دوسرا بڑا سیلاب 1950 میں آیا تھا، یہ راوی اور چناب میں آیا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے ریلوے کے نظام کو پہنچا تھا، اور بعد میں یہ سیلاب پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ میں بھی چلا گیا تھا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور مہاجر کیمپس بھی اس سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 1958، 1973، 1988، 1992، 2010، 2013 کے آنے والے سیلابوں میں بھی ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے، بہت سے دیہات تباہ ہو گئے، اور اربوں روپے کا نقصان لوگوں کو انفرادی حیثیت میں اور ملک کو بھی پہنچا۔ وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں ہم سیلاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یوں تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا قریب ناممکن ہے، لیکن بعض ایسے اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سیلاب کی تباہ کاریوں کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ملک میں جا بجا دریاؤں پر، ندی نالوں پر جہاں جہاں گنجائش موجود ہو، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دریاؤں کے اور ندی نالوں کے ظرف سے اور گنجائش سے زیادہ جو پانی ہوگا وہ ان ڈیموں میں ذخیرہ کیا جا سکے گا، اور وہ اضافی پانی پھر آبادیوں میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ اس کا ملک و قوم کو یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ آبی وسائل میں اور ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیلاب کی روک بھی ممکن ہوگی۔ ہمارے ملک میں بھارت کی آبی جارحیت دو طریقے سے ہمیں متاثر کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے ہمارے حصے کے دریاؤں کے اوپر بند باندھ کے ہمارے ملک کو صحرا میں تبدیل کرنے کی ایک سازش رچا رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھارت نے جو ڈیم بنا رکھے ہیں ان کی گنجائش سے زیادہ پانی اگر آ جاتا ہے تو وہ بغیر کسی اطلاع کے وہ پانی دریاؤں میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں سیلاب آ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ بھارت کی اس آبی جارحیت کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کریں جو مؤثر ہوں، اور بھارت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ہمارا جو حصے کا پانی ہے وہ باقاعدگی سے ہمیں پہنچاتا بھی رہے،
ہم تک آنے دے اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے پاس اضافی پانی جمع ہوتا ہے تو وہ اس کو ہمارے لیے تباہی کا سامان نہ بنائے۔ سیلاب کو روکنے یا اس کا مقابلہ کرنے کا ایک اور مؤثر اقدام یہ ہو سکتا ہے کہ دریاؤں کے پشتے اور کنارے مضبوط بھی کیے جائیں اور انہیں بلند بھی کیا جائے۔ جب یہ کنارے اور پشتے مضبوط ہوں گے، بلند ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں دریاؤں میں پانی کی گنجائش بڑھے گی، اور وہ پانی جو اضافی آئے گا وہ دریا کے اندر ہی رہے گا اور آبادیوں میں اور فصلوں میں داخل نہیں ہوگا۔ دریاؤں کے کناروں پر اگر شجر کاری کر دی جائے تو اس کے نتیجے میں بھی دریاؤں کے پشتے، دریاؤں کے کنارے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ پانی آنے کے نتیجے میں ان میں شگاف نہیں پڑتے، ان سے پانی کی گزرگاہ بننا آسان نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں پانی دائیں بائیں نکلنے کے بجائے سیدھا اپنے راستے پہ چلتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی سیلاب کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں اور سب سے ضروری چیز یہ کہ قدرتی آفات کے آنے کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی ہوتی ہے، تو اگر ہم کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو کر یقیناً ہمیں سیلاب اور دیگر اس قسم کی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے لازم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے تمام ممکنہ اقدامات جتنا ہم سے ہو سکے ضرور کرتے رہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اس مضمون کے نکات۔ اب ہم اس کے حوالہ جات کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ جی دیکھیے، دریا کے پانیوں کی بغاوت تھی دوستو، سیلاب تو نہیں تھا، قیامت تھی دوستو، پانی بپھر کے جنگ کا طوفان ہو گیا، سیل رواں کے روپ میں آفت تھی دوستو۔ دوسرا، رہی ہے منزل مقصود ہائے تھوڑی دور، خبر نہ تھی مجھے سیل فنا کے آنے کی۔ تیسرا، سیلاب سچ ہے اور در و دیوار خواب ہیں، پانی کے آگے ثابت و سیار خواب ہیں۔ چوتھا، میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ کر، کانپ اٹھتا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ کر۔ پانچواں، نعمت آب کی تقسیم غلط پر شاہد، ابر سیلاب غضبناک میں تبدیل ہوئے۔ یہ کسی ملک کی جانب سے دوسرے ملک کا حق مارنے کے حوالے سے بھی بات درست ہے، اور ایک ہی ملک کے مختلف حصوں کے درمیان غیر مساوی تقسیم کے حوالے سے بھی درست ہے۔ اور آخری، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم نے آخری نقطے میں یہی بات کی ہے کہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اس کو راضی کرنا، اس سے معافی مانگنا لازم ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔